جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम में ये खबर दी है कि जी इमरान खान साहब को जेल के अंदर कोई ब्रीफिंग दी गई, उनसे कुछ बातें की गई, आने वाले दिनों में कुछ चीजें तब्दील हो सकती हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, खान साहब को जेल के अंदर किसने ब्रीफिंग दी, क्या ब्रीफिंग दी, ये सारी चीजें आज के इस ब्लॉग के अंदर आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें हैं, कोशिश होगी कि वो भी आज के इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले मैं जरा शुरू करना चाहता हूं ट्रंप से। ट्रंप साहब ने अगेन पाकिस्तान का जिक्र किया है, भारत का जिक्र किया एक इंटरव्यू में, और उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान से ट्रेड करना है, पाकिस्तान के लोग बड़े ज़हीन हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें बनती हैं। और मुझे हैरत है, ये सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे हैरत है कि पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड बड़ा कम है, ये ट्रेड का जो हुजम है हमें इसको बढ़ाने की जरूरत है और मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के साथ तजारत में इजाफा किया जाए। तो ट्रंप बार बार इस किस्म के बयानात दे रहे हैं जिससे भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एक तरफ भारत ये कह रहा है, बल्कि बाकायदा अब उनके वुज़रा ये बयानात दे रहे हैं कि IMF पाकिस्तान का प्रोग्राम मुअत्तल कर दे, पाकिस्तान को मजीद पैसा ना दे, वो इस किस्म के मुतालबात कर रहे हैं। उन्होंने ये बड़ी कोशिश भी की, पाकिस्तान की इकोनॉमी को दबाने की काफी कोशिश की, उसके अलावा जो मिलिटरीली उन्होंने कोशिश की वो भी पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन वो हो न सका। और अब ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान से तजारत की बात करना, पाकिस्तान की तारीफ करना, वो अगेन भारत का एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं, सफारती फेलियर है। वो मसलसल ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से ये साबित कर दें कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, दहशतगर्दी की सपोर्ट होती है, और पूरी दुनिया जो है वो हमारे पीछे आके खड़ी हो जाएगी क्योंकि हम इंडिया हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ी जमहूरियत है। भाई ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल आपकी जो सिचुएशन है वो मोदी साहब ने खुद क्रिएट की है। आज अगर भारत के पीछे कोई नहीं खड़ा तो उसकी ये वजह नहीं है कि कोई पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त सफारतकारी कर दी। उसकी वजह यह है कि जो मोदी का भारत पूरी दुनिया में करता रहा, उनकी हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, उनके मुल्क के अंदर जो हो रहा है, उन्होंने दीगर ममालिक के अंदर जो करने की कोशिश की, और फिर इंतहाई जाहिलाना तरीके से पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा मारा जाता है तो वो जनाब बरमला उस चीज का इजहार करते हैं, क्लेम करते हैं उनकी हुकूमत के इंपॉर्टेंट लोग कि जनाब ये हम कर देंगे, ये हमने कर दिया है, ऐसे हमने टारगेट किया है। इसी तरीके से उन्होंने कनाडा में टारगेट करने की कोशिश की, लोगों को टारगेट किया, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह पे। फिर इनके इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो आके टीवी प्रोग्रामों में इस तरह की बात करते रहे कि जी बड़ी जंग करने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा करता रहें, वहां पे इसको सपोर्ट करें, उस दहशतगर्द को सपोर्ट करें, पाकिस्तान में ये चीज करें, बलूचिस्तान में ये चीज करें। ये सारी चीजें पूरी दुनिया नोट करती है, और अब उसका नतीजा ये निकला कि भारत का वो जो बयानिया पहले लोग शायद मान लेते थे, लेकिन अब किसी ने भी मानने से इनकार कर दिया और कश्मीर का मसला भी उठ के सामने आ गया। अच्छा, अब जो इमरान खान साहब वाली खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नजम सेठी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में मुख्तलिफ दावे किए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ एंगेजमेंट के हवाले से। वैसे नजम सेठी साहब से पहले ये जो खबर है ये जुबैर अली खान साहब की खबर है, जो उन्होंने गालिबन 1-2 दिन पहले उनसे अपने व्लॉग के अंदर शेयर कर दी थी। अच्छा, अब इस तरह की जो चीजें हैं ये गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से कुछ चीजें इस तरह की मार्केट में आ रही हैं, लेकिन जब ये जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, वाकर साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। जिस दिन वो इजलास हुआ और फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए, तो उसके गालिबन 2 दिन के बाद मेरी उस शख्सियत से बात हुई जो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है। जो बात कुछ लोग तो है ना वो खबर दे रहे हैं सोर्सेज से, मेरी उससे बात हुई जो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है, और उस सोर्स ने मुझे ये बताया कि जी हाँ जी हमारी ये सारी बातचीत चल रही है और ये चीजें होंगी। लेकिन उसको उस वक्त मैंने उतनी अहमियत नहीं दी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट आया कि जहां पे हुकूमत को ये महसूस हो कि जनाब इनको हम कोई स्पेस दें, वो उस वक्त तक नहीं आया था। उसके और अब के बीच में जो चेंज आई है वो ये है कि जो भारत वाला एपिसोड हुआ, भारत वाले एपिसोड की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तब्दील हो गई। खुदा न खास्ता अगर इधर कोई बड़ी जंग छिड़ जाती तो फिर मुल्क के अंदर यकजहती की ज़रूरत भी है, मुल्क के अंदर एक बयानिए को आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी है, तो उस तनाजुर में शायद चीज़ें थोड़ी सी तब्दील हो जाएं। ठीक है, मैं इसके ऊपर आता हूं जो नजम सेठी साहब ने कहा, लेकिन मैंने पहले जो आपके साथ चीज़ शेयर की
کہ جو اس سارے پروسیس کا حصہ ہے، جو معزز شخصیت، اس میں کچھ شخصیات ہیں، میں سیاسی سائڈ کی بات کر رہا ہوں، تحریک انصاف کی سائڈ کی بات کر رہا ہوں، اس شخصیت نے مجھے خود بتایا، جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، باقر صاحب سپریم کورٹ میں آئے تھے، اس کے کچھ دن کے بعد میری ایک معزز شخصیت سے بات ہوئی اور اس نے مجھے بتایا کہ جناب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کافی ہم ہوپ فل ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا کہ اچھی بات ہے، آپ ہوپ فل ہیں، تو کوئی بھی پیش رفت ہوگی تو مجھے بتائیے گا۔ اس کے بیچ میں اب یہ آ گیا، یہ بھارت والا ایپیسوڈ ہو گیا۔ اب نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جا کے بریفنگ دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ کس قسم کے خدشات ہو سکتے ہیں بھارت سے، اور پھر ان سے بات کر کے ٹویٹر بھی کھول دیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ اپنے لوگوں کو کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہ کریں، اس طریقے سے حکومت پہ تنقید نہ کریں، اور پھر ٹویٹر کھولنے کا فیصلہ بھی اسی وجہ سے کیا گیا، اور ٹویٹر ابھی تک بھی غالباً کھلا ہوا ہے۔ اچھا، اب عمران خان صاحب سے جس شخصیت سے میری بات ہوئی تھی کچھ ہفتے پہلے، وہ اسی وقت کہہ رہے تھے کہ جی کچھ دنوں کی بات ہے۔ میں ان کو اس وقت بھی میں نے کہا کہ جناب کچھ دنوں کی کیسے بات ہے، مطلب کیوں؟ جنہوں نے جناب ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 180 سیٹیں ہیں، ہم سے حکومت چھینی گئی ہے، عمران خان کے اوپر عدت جیسا کیس بنا دیا گیا ہے، عمران خان بھی جیل میں ہے، اس کی بیگم بھی جیل میں ہے، ایسی کیا چیز ہے آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے کہ اچانک وہ ساری چیزیں آپ کے لیے درست کر دیں گے اور عمران خان اسی مہینے رہا ہو جائے گا؟ مجھے تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ عمران خان صاحب ابھی تک تو رہا نہیں ہوئے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پچھلے مہینے اپریل کی کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، اب کہا جا رہا ہے کہ بھئی جون میں وہ رہا ہو جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اچھی بات ہے اگر وہ رہا ہو جائیں تو، پر وہ رہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اچھا، اب اگر عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوا اور کوئی ان کو بریفنگ دی گئی ہے تو وہ کوئی عمران خان کے لیے چینج آف ہارٹ نہیں ہے کہ جی عمران خان کے لیے کوئی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، عمران خان کے حوالے سے نظریات تبدیل ہو گئے ہیں، اس وجہ سے جا کے عمران خان صاحب کو کوئی بریفنگ دی گئی ہے۔ نہیں، وہ مجبوری ایسی بن گئی، اگر یہ کوئی دی گئی ہے جس طرح خبر آ رہی ہے، جس طرح کلیم کیا جا رہا ہے، تو وہ تو ایک مجبوری کی حالت میں ان سے رابطہ کیا گیا ہے، اپنے لیے ایک فیور مانگا گیا حکومت کی جانب سے، کوئی ان کو فیور دینے کی بات تو نہیں ہوئی ہے۔ تو جو یہ ہے کہ جناب ان کی 180 سیٹیں ہیں اور وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، اور اچانک ان ساری باتوں کے نتیجے میں کوئی ایسا نتیجہ نکل آئے گا اور عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کو حکومت مل جائے گی، مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہت سارے دوست، آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کے فوراً ہی بعد کپتان نے بازی پلٹ دی، ایک ہفتے میں انتخابات، یہ وہ بہت سارے ویلاگز اس طرح کے بن رہے تھے۔ اور جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں لیکن جو بھی دیکھتے ہیں، جو ریگولر دیکھتے ہیں، میں 2022 میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو کوئی آپ کو کہہ رہے ہیں نا کپتان نے بازی پلٹ دی، نئے انتخابات کا فیصلہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے آپ کو کہا تھا کیا یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا؟ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جناب حاضر سروس افسران نے آ کے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس حد تک چیزیں ساری تبدیل ہو گئیں، یہ سب کچھ ہوا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے چیزیں اتنی جلدی تبدیل ہو جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں 2022 سے مسلسل آپ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں۔ ابھی بھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی اسی مہینے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، مجھے وہ رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انگیجمنٹ ہو سکتا ہے کہ جو ہے کوئی ان کو کچھ چیزوں کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ عمران خان صاحب کے لیے بہت ساری شرائط بھی رکھی جائیں گی کہ آپ میاں صاحب کی طرح چپ کر جائیں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، تو وہ مجھے اس طرح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ باقی ہاں، انگیجمنٹ جو ہے وہ تو ہے، وہ کوئی آج کل کی نہیں ہے، وہ کچھ عرصے سے جاری ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مہینہ پہلے تقریباً تو مجھے پتا چلا تھا، اور اس سے پہلے بھی وہ جاری ہے۔ کوئی نئی انگیجمنٹ اس طرح نہیں ہو رہی۔ اچھا، نجم سیٹھی صاحب نے جو اپنے پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات میں کہا گیا کہ آپ کی رہائی کی بات آگے بڑھاتے ہیں، اور آگے سے خان صاحب نے انہیں کہا کہ میری رہائی جو ہے وہ ڈیل یا NRO کے ذریعے نہیں ہوگی، عدالتوں کے ذریعے ہوگی، مجھے عدالتوں کے ذریعے اندر کیا گیا، عدالتوں کے ذریعے ہی میں رہا ہوں گا، میرا کیس بڑا مضبوط ہے۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے انہیں کہا، جنہوں نے ان کو مبینہ طور پہ بریفنگ دی اور بتایا کہ بھارت سے کس قسم کا خطرہ ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ایسے بریفنگ دی گئی کہ جیسے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہے۔ کیا وزیر اعظم کو ایسے سیل میں رکھا جاتا ہے؟ کیا وزیر اعظم کے اوپر ایسے عدت کا مقدمہ بنایا جاتا ہے؟ کیا وزیر اعظم کی جب دل چاہتے ہیں ملاقات کروائی جاتی ہے، جب دل چاہتے ہیں وزیر اعظم کی بیٹوں سے بات کروائی جاتی ہے، جب دل چاہتے ہیں بات نہیں کروائی جاتی؟ تو وہ سارے لوگ بڑے باخبر ہیں، لیکن وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک تو دنیا کے کسی ملک
میں بھی نہیں ہوتا. وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک تو صومالی لینڈ میں بھی شاید نہ ہوتا ہو. تو وزیر اعظم کے تو نہیں، ایک قیدی کی طرح ان کو جا کے بتایا گیا، اور قیدی کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہوتی. قیدی کے پاس جو جائے گا وہ اس سے مل لیتے ہیں. یہاں پہ تو ہم نے یہاں بھی دیکھا کہ قیدی کے پاس ان لوگوں کو بھیج دیا گیا جن سے وہ ملنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے پوچھا بھائی یہ کون ہے، کیسے آ گئے، ان کا نام کیا ہے، اس خاتون کا کہاں سے تعلق ہے، یا یہ موضوع شخصیت روز کی اٹھ کے آ جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ جناب کہ ان کو وزیر اعظم کی طرف بریفنگ دی گئی اور دوبارہ وہی کپتان نے بازی پلٹ دی اور نون لیگ میں آگ لگ گئی اور نون لیگ پریشان ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی قصہ سنایا تھا کہ وہ کان خوش کرنے کے لیے باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی چیز حتمی مراحل میں اس وقت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو اگلے 8-10 سال کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو پولیٹیکل کیپٹل لوز ہو گیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. پھر وہ سارے لوگ جو یہ بھی مانتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں تحریک انصاف کے جناب کہ ہماری 180 سیٹیں اور یہ 17 سیٹوں والوں کو حکومت دی ہوئی ہے، یہ اتنے سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، یہ سینٹ بھی مکمل نہیں ہے، تو وہ ان کے اوپر الزام بھی ایسے لگاتے ہیں حکومت کے اوپر، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب حالات تبدیل ہو جائیں گے اور اچھی خبر آنے والی ہے، کوئی سپوائلر نہ بیچ میں بنے. بھائی سپوائلر تو عوام نے تو آپ کو ووٹ دے دیا تھا، سپوائلر بیچ میں کون بنا؟ جو سپوائلر بنا آپ کہتے ہیں کہ جی وہی ہمارے مطلب وہ کیا کہتے ہیں، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اوتار کے لونڈے سے وہ دعا، اسی طرح کا کوئی شعر ہے. تو جس حکومت پہ الزام لگاتے ہیں اسی حکومت سے کہتے ہیں کہ جی وہ حکومت سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس طرح کی خبریں بھی آ رہی کہ جی شہباز شریف سے بات چیت کی بھی اجازت دے دی ہے کپتان نے، اور یہ اور وہ، یہ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل خبر آئے گی کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کر دیا گیا، یا کل خبر آئے گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے اور دوبارہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ اتنی جلدی مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں کچھ جس کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ کافی عرصے سے جیلوں میں ہیں، اگر آپ ان کو چھوڑیں، پھر اس میں جو بات ہوگی وہ جو پرانا انتخاب ہے وہ ختم ہو، اس کے اوپر کوئی نہیں، کوئی ان کو مینڈیٹ نہیں ملے گا. آپ کو پتا ہے کہ وہ سارے ٹریبیونلز میں کیسز پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ ریٹائرڈ جج لگا دیے گئے ہیں، اور ریٹائرڈ جج جب سے لگے ہیں معاملات وہاں پہ رک گئے ہیں. اسلام آباد کا جو ٹریبیونل تھا جسٹس جہانگیری صاحب جب اس کو ہیڈ کر رہے تو لگ رہا تھا کہ کچھ دنوں میں فیصلہ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن پھر وہ سارے حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، واقعات بدل گئے، تو وہ ساری چیزیں بدل گئیں. تو وہ پرانا الیکشن اور وہ مینڈیٹ والی بات تو مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی ہے. تو بات اگر ہوگی تو وہ نئے الیکشن کی بات ہوگی کہ نیا الیکشن کروایا جائے گا، اور نیا الیکشن کس طرح کروایا جائے گا کہ جس میں پی ٹی آئی کو دوبارہ کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیا گارنٹی ہے کہ جی پی ٹی آئی کو ساری سیٹیں دی جائیں گی؟ اب تو خبریں بھی اس قسم کی آ رہی ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. جنگ نیوز نے خبر رپورٹ کی ہے، یہ آج کی خبر ہے، اور خبر میں ہے جی عمران خان کی مقبولیت میں کمی، قوم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی جرمن میڈیا. اگر آپ اس خبر کو دیکھیں، اس میں جناب جرمن ریڈیو پر تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی اور بحران میں قوم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی. جرمن نشریاتی ادارے ڈی ڈبلیو کے مطابق موجودہ بحران میں قوم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی ہے. پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مقبولیت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ نئے سیاسی منظرنامے نے عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کو متاثر کیا ہے، اور اس طرح کی یہ خبر ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے دفاع کے لیے تو سارے قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت تو تب کم ہوگی نا جب کہا جائے کہ جی شہباز شریف کی مقبولیت زیادہ ہوگی. ملکی دفاع کے اوپر تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، وہ تو ہر کسی نے کرنا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کی مقبولیت زیادہ ہوگی ہے، بلاول صاحب کی مقبولیت زیادہ ہوگی ہے کہ یا ان کی کسی اور سیاسی مخالف کی مقبولیت زیادہ ہوگی ہے. تو جرمن میڈیا پہ تجزیہ کاروں نے بتایا کہ جی عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مقبولیت میں مقابلہ ہے بلاول صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نے 180 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، انہوں نے اتنی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. تو کیا وہاں پہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟
اور اگر عمران خان اتنے غیر مقبول ہو گئے تو پھر تو عمران خان صاحب سے بات کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوشش تو ہوگی حکومت کی کہ جب بھی الیکشنز ہوں جو کچھ چیزوں کو جس طریقے سے بھی سیٹل کیا جائے, عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہو جائے, اور مقبولیت جب کم ہو جائے گی اس کے بعد کوئی الیکشنز کروائے جائیں اور اسی طریقے سے ایک کولیشن حکومت بنا دی جائے. تو یہ سارا ہی جو اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی, جو اتنا عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا, تحریک عدم اعتماد آئی, اس کے بعد ان کو سزائیں دی گئیں, یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کو جو ہے پھر وزیر اعظم کی طرح جا کے جیل کے اندر بریفنگ دی جائے. میں نے آپ کو 2022 میں بتایا تھا, اپریل 2022 میں, کہ عمران خان صاحب کو ہر اس موقع کے اوپر ریلیف ملے گا کہ جہاں پہ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہوگا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جدھر جدھر فیصلہ عوام کے ہاتھ میں تھا, الیکشن ہوا, ان کو ریلیف ملا. اس کے علاوہ کہیں سے ان کو اس طریقے سے ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا. باقی ہاں یہ ہے, اس پہ ضرور کوشچنز کرتے ہیں لوگ, اس پہ ضرور لوگ بات کرتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت نے, یہ میں آپ کو ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں, ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت جو حکومت کے بڑے قریب سمجھی جاتی ہے, دیگر سرکلز کے حوالے سے جو ہے ادھر بھی وہ بڑی قریب سمجھی جاتی ہے, ایک بڑی صافتی شخصیت ہے. ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب نے جو انڈیا کے اوپر لب کشائی نہیں کی اس کی وجہ سے تحفظات ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی نواز شریف صاحب کا موقف انڈیا کے اوپر اور مودی صاحب کے اوپر کوئی نیا تو نہیں ہے کہ یہ کسی کے لیے سرپرائز ہو. مودی صاحب جن کی شادیوں میں آئے, مودی صاحب جس طریقے سے یہاں پہ آئے ساری دنیا کو پتا ہے, اور یہاں پہ ڈان لیکس بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, اور جنہوں نے اس زمانے میں بڑا اس کے اوپر شور اٹھایا اور ساری بات وغیرہ کی اور ڈان لیکس کو ملک دشمنی قرار دیا, وہی ڈان لیکس کے کردار جو ہیں وہ اس وقت حکومت چلا رہے ہیں. طارق فاطمی صاحب کو ڈان لیکس کی وجہ سے فارغ کیا گیا تھا, اس وقت وہ آپ کی خارجہ پالیسی کے روئے رواں ہیں. جدھر وزیر اعظم جاتے ہیں وہ آپ کو ساتھ نظر آتے ہیں. کوئی امپورٹنٹ شخصیت پاکستان میں آتی ہے اس سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں تو پتہ ہیں, لیکن جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو شخصیت انہوں نے مجھے بتایا کہ نواز شریف صاحب کا جو رویہ ہے اس جنگ کے دوران, اور مودی کا نام نہ لینا, بھارت کے اوپر تنقید نہ کرنا, اس کی وجہ سے دوسرے سرکلز کے اندر بھی تحفظات پائے جاتے ہیں. اب وہ کیا اس حد تک تحفظات ہیں کہ ان تحفظات کی وجہ سے عمران خان صاحب کے اوپر کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ ختم ہو گئے؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑے سنگین نوعیت کے تحفظات ہیں. پہلی دفعہ عمران خان صاحب چیزوں کو اس نہج پہ لے کے گئے جہاں پہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اور میں اس پہ جو ہے میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کا جو تجزیہ اس سے زیادہ متفق ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر کوئی ریلیف ملے گا تو ان کے سامنے بہت بڑی شرائط رکھی جائیں گی کہ آپ یہ بھی مانیں, آپ یہ بھی مانیں, آپ یہ بھی مانیں, انلیس کہ کوئی بہت زیادہ پریشر پڑ جائے, کوئی ایسی سچویشن ہو جائے. جس طرح ابھی بھی یہ جو چیزیں تھوڑی سی آگے بڑھی ہیں اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو بھارت کے ساتھ ہمارا ایک طرح سے تصادم ہو گیا, ایک طرح سے جنگ ہو گئی. تو واقعی تو یہ رابطے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی ہفتوں سے چل رہے تھے اور کافی دنوں سے چل رہے تھے, اور ان رابطوں کے اندر جو ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو کچھ چیزیں نیگوشیٹ کر رہی ہے, اس شخصیت نے مجھے بتایا, یہ وہی شخصیت ہے جس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جی عمران خان جو ہے وہ اگر ڈی چوک نہ آئے تو وہ پہلے بھی رہا ہو جائیں گے. اور اس وقت بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے. عمران خان اگر آج رہا ہوگا, اگر آج عمران خان صاحب باہر آ جائیں تو وہ پھر جا کے اگر بنی گالا بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ رہا ہو کے جلسے جلوس کریں گے تو پھر تو وہ جس سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں, جس نظام کو چلانے کی بات کرتے ہیں, وہ تو چلتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اینی وے یہ بڑی خبریں جناب اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بریفنگ دی گئی ہے, اور 6 مئی کو جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ٹویٹر کو بھی کھولا گیا ہے, اور آپ کے جو کچھ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو پہلے بڑے براہ راست تنقید وغیرہ کرتے تھے, انہوں نے تنقید وغیرہ کرنا کم کر دی ہے, یہ نجم سیٹھی صاحب نے بتایا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے آنے والے کچھ دنوں کے اندر جو ہے چیزیں وہ ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. ویسے جو ہے الیکشن سے پہلے بھی بہت سارے تجزیے اور بڑے بڑے سینئر لوگوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو 10 سیٹیں نہیں ملیں گی, 12 سیٹیں نہیں ملیں گی, اتنی سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہوں گی, اتنی سیٹیں نون لیگ کی ہوں گی. تو یہ خبریں تو ہوتی ہیں, خبروں کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی ہوتی ہیں. باقی جو بھی ہوگا وہ اگلے کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. یہ مئی کا مہینہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب مئی کے مہینے میں رہا ہوں گے. کیا وہ جون کے مہینے میں رہا ہو جائیں گے؟ مجھے اس پہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا شک ہی ہے کہ مجھے اس طرح نہیں لگتا. اگر عمران خان صاحب باہر رہا ہوئے تو پھر تو جو ان کا استقبال ہوگا وہ پھر پوری قوم کے سامنے ہوگا. پر اینی وے جناب یہ خبریں آ رہی ہیں
نجم سیٹھی صاحب نے بھی یہ خبر دی ہے، اور نجم سیٹھی صاحب سے پہلے زبیر علی خان صاحب نے یہ خبر دی تھی، اور اسی قسم کی خبر جو ہے پھر نجم سیٹھی صاحب نے بھی شیئر کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی گزشتہ چند دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو سینئر رہنما ہیں وہ مختلف صحافیوں کو یہ خبر دے چکے ہیں، اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ کیا ہوتا ہے، اگلے کچھ دن جو ہیں کہا جا رہا ہے کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو بھی خبر آئے گی، جو بھی چیز ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔